अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में रहेंगे। जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है, पीटीआई जाने वो जाने। बड़े बड़े वहाँ से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में, ज्यादा देर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करें। मैं पहली दफा गिरफ्तार हुआ, क्या ये डीलें? कुछ खुदा का खौफ करें, हमारे से भी सुलह करें। क्या है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, हम एस्टेब्लिशमेंट के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। जो एतराज़ था जहांगीर तरीन ग्रुप का, वो आज एतराज़ ख़त्म हो गया है। बड़े खुशहाल जो है वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके वापस आए हैं। चीफ मिनिस्टर जो उन लोगों के बकौल उनके ट्रांसफ़र, तबादले, मुश्किलात उनके लिए खड़ी कर रहे थे, आज जो है वो उन्होंने कहा है कि मुलाकात बड़ी तसल्ली बख्श हुई है। ऑपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत के लिए तरीन ग्रुप जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है। जितना उनको संजीदा लिया जाता है, इतना ऑपोजिशन को संजीदा नहीं लिया जाता। बहरहाल आज वो ग्रुप जो कह रहा था कि हम जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए, उसूलों के लिए खड़े हो रहे हैं, मामलात बेहतर करने के लिए खड़े हो रहे हैं, वो आज मुतमईन हो गए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद। ये कितने दिन का इत्मीनान है? क्या बजट पास करने के बाद दोबारा हंगामा शुरू होगा? क्या होगा? हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हैं? ऑपोजिशन से पूछो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमारा क्या लेना देना, ये तो पार्टी के दो ग्रुप्स का मसला है, वो जाने उस पर कमेंट ही नहीं कर रही पीएमएलएन स्पेशली, और पीपल्स पार्टी मुसलसल गवर्नेंस पे बात कर रही है। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब कुछ मामला ये डिस्कस करेंगे, कुछ गवर्नेंस के मामला डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शहरियार आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अभी कोशिश करूंगा कि लाइन पर जो तरीन ग्रुप है उनके जो मेंबर्स हैं उनसे ज़रा बात करें, जिनकी मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है, उनसे ज़रा बात करें कि उनका कितना इत्मीनान हुआ है, आगे क्या करने जा रहे हैं, अचानक से ये ग्रुप खड़ा होगा नहीं होगा, क्या, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आफरीदी साहब, सबसे पहले आपसे, मसला हल हो गया आपका इंटरनल पार्टी वाला तरीन ग्रुप साहब के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज जुमे का दिन, आज यौम शुहदाए कश्मीर 1990 में जो सॉलिडारिटी का मुजाहरा आज पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी डायस्पोरा ने किया, और फिर फ़लस्तीन के निहत्ते मासूम लोगों के साथ पूरी कौम, आज बहुत पॉजिटिव वाइब्स गए हैं पाकिस्तान से, पार्लियामान से, ऑपोजिशन, तमाम। प्रोग्राम के दूसरे से मैंने इस पे वैसे बात करनी है। अच्छा, तो क्योंकि आम आदमी के इस वक्त जो एहसासात हैं उसको सके हुए, तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान ना प्रेशर लेता है, इमरान खान ना कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जो बात जहांगीर तरीन साहब, जिनको एटीएम मशीन पता नहीं क्या क्या कहा गया, उन्होंने, जहांगीर तरीन साहब ने ये गिला किया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। उनके जो क्लोज एलाइज या क्लोज जो टीम प्लेयर्स हैं, जो उनके थ्रू पीटीआई में आए या जिनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप आपका कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, मैं इसलिए नहीं कह सकता कि दे आर उनके एलाइज कैसे हो सकते हैं? तरीन साहब तो हारे हुए हैं, तरीन साहब की कोई अपनी अलग जमात नहीं है, वो आप ही की जमात का हिस्सा हैं, उन पे केस चल रहा है, उनका ग्रुप आपकी पार्टी से? जहांगीर तरीन साहब के एहसानात हैं पीटीआई पे, जहांगीर तरीन साहब आइज एंड ईयर्स रहे हैं पीटीआई के। जब बात हक और सच की आए तो इमरान खान की फिलॉसफी क्या है कि जिसने जो किया वो खुद भुगतेगा। इमरान खान अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन को कोट करते हैं कि जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात आए, किसी की बात आए, कैबिनेट मेंबर कोई भी हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि जहां तक इंसाफ की बात है उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन इंक्वायरी में अदालत ने जिसको मोर्द इल्जाम ठहराया, चाहे शहरियार हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो शुगर में हो, चाहे वो मीट माफिया में हो, चाहे किसी हवाले से मुल्क को रिंग रोड हो, एक्स हो, वाई हो, जी हो, वी विल बी मेड एन एग्जाम्पल। और इमरान खान इंशाल्लाह जिस तरह 20 MPs अपने करप्ट जो सेनेट में बिकाऊ माल भेड़ बकरियों की तरफ बिक रहे थे, ये आज आपको बता दूं कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगी। और मैसेज ये है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर उनको ओहदों का, रुतबों का, तो कई पहले ज़िया-उल-हक साहब ने भी ऑफर की थी, आज तक कई दफा इख्तिदार में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिलकर रह चुके होते। हम जब इंसाफ की बात करते हैं, मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान, तो याद रखें अगर हम बदनीयती कर रहे हैं
تو اللہ کی وہ پکڑ آئے گی جس کی مثال نہیں. اور ہم اگر حق پرست ہیں تو اللہ ہمیں سرخرو کرے گا اکراس دا بورڈ. بالکل ٹھیک ہے, زبردست آپ نے بات کی. میں نے آپ کو بالکل بھی کاؤنٹر اس لیے نہیں کیا کہ چلیں آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں. آپ نے کہا اکراس دا بورڈ ہوگا, سب کو مطمئن کریں گے, لیکن آپ کے فیصل حیات جب وانا صاحب نے ذرا مجھے جوائن کر لیا ہے, میں ان سے تھوڑا سا پوچھ لوں کیونکہ اب اس گروپ کی ملاقات ہوئی, ان کی کتنی تسلی ہوئی ہے, پھر ذرا ڈیبیٹ کو دوبارہ اسٹوڈیو میں لاتے ہیں. جوانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آج ملاقات ہوئی, مسائل آپ کے سن لیے گئے ہیں, تسلی ہو گئی ہے, معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں, جب ہم پارلیمنٹیرینز کو 21 کے قریب پرائم منسٹر پاکستان سے ملے تھے کچھ دن پہلے, تو جو انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان میں بات کی تھی, ہمیں اسی دن میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بھی ہو گئی تھی, اور وی آر ویری مچ سیٹسفائی کہ انہوں نے جو علی ظفر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی, علی ظفر صاحب جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں. جب علی ظفر صاحب اپنی رپورٹ پرائم منسٹر پاکستان کو دیں گے, اور ہمیں پرائم منسٹر پاکستان اس بات پر 100% یقین ہے, اور علی ظفر صاحب بھی اس پر جو رپورٹ بنا رہے ہیں اس پر بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا موقف تھا وہ علی ظفر صاحب پرائم منسٹر پاکستان کو جو وہ سمجھتے ہیں دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد جو میرٹ کے مطابق جو موقف ہوگا وہ پرائم منسٹر پاکستان کو دیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بہتری کی طرف. آپ کے خیال میں آج جو ملاقات ہوئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے ہی سی ایم صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ ملاقات کریں اور ایڈریس کریں اس ایشو کو, جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی یہ اسی کے اثرات ہیں؟ جو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنی پیشی کے بعد میڈیا ٹاک کی تھی, انہوں نے اس میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا, میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, اور میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کچھ ایشوز ہیں, تو ان ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈیوٹی لگائی کہ جو ایم پی ایس کے تحفظات ہیں یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے. انہی دو تین دنوں میں پرائم منسٹر نے سی ایم کو کہا ہے کہ ان کے ایشوز کو ریزالو کریں. دیکھیں, ایم پی ایز یا کیبنٹ ممبرز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب میں اگر کسی کو تحفظ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہیں پہ. نہیں سر, وہ تو میں فیصل صاحب سمجھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ جو ہے چیف منسٹر بزدار صاحب نے ملاقات کی, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں, جو میں اس بارے میں کوئی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں کیا, لیکن یہ میرا یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ایم پی ایس کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ بلاتے ہیں, اور کچھ ایم پی ایس بعض مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے, لیکن کیونکہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی, کچھ ایشوز بڑھنے کی طرف جا رہے تھے, تو چیف منسٹر آفس سے بھی رابطہ کیا گیا, اور ہماری طرف جو کیا ہم اس ایشو کو ریزالو سمجھیں, معاملہ ختم؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایشوز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی تسلی ہو گئی ہے کہ وہ ایشوز اب حل ہوں گے. اب کوئی گروپ نہیں بنے گا فوراً سے پریشر دینے کے لیے چیف منسٹر پنجاب کو, پنجاب حکومت کو؟ فی الحال انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہوگا. اب فی الحال کوئی گروپ بنا کے آپ لوگ پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, اور ہم نے الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف سے کانٹیسٹ کرنے ہیں. اگر گھر میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو یقیناً ہم بڑے کی طرف جایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہمیں ترین صاحب کے کیس کے حوالے سے یقین دہانی کرائی تھی, ہم اس پر مطمئن ہیں, اور جو پنجاب میں ایشوز تھے ایم پی ایس کے وہ پنجاب میں حل ہوتے مجھے نظر آتے ہیں, اور میں چیف منسٹر پنجاب اب اگر ترین صاحب جو ہے وہ دوبارہ اختلاف کرتے ہیں, وہ ایک رپورٹ بھی آنی ہے ان کی کیس کی, اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد, تو کیا وہ جو گروپ اگر دوبارہ بناتے ہیں تو آپ پھر اس گروپ کا حصہ ہوں گے, دوبارہ سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف, اپنی حکومت کے خلاف محاذ بنائیں گے؟ دیکھیں, مفروضوں پر بات نہیں ہوتی, کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز تھے وہ سالو ہو گئے ہیں, اور ہوپ فار دا بیسٹ ہمیں اچھی نہیں, میں مفروضے پہ بات نہیں کر رہا, میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں اگر رپورٹ ان کے خلاف آتی ہے تو کیا آپ ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اقتصاد کے حوالے سے بڑا کلیئر جو ہے وہ اپروچ ہے, اور اقتصاد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی صورت میں بھی اقتصاد پر کمپرومائز نہیں کریں گے. سر, پرائم منسٹر نہیں کریں گے, میں پوچھ رہا ہوں اگر ترین صاحب کو اعتراض ہوتا ہے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
دیکھیں میرا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہے، اور جب ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بات کی یقین دہانی کروائی ہے تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو آپ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ترین صاحب دوبارہ گروپ بناتے ہیں تو؟ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ بات خود کی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے، چاہے رپورٹ کچھ بھی آ جائے۔ تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سر میں آپ کی میرے سمیت جو ہے وہ بالکل ٹھیک، میں آپ کی بات سمجھ گیا سر۔ میرا صرف آپ سے سمپل سا سوال ہے کہ اگر رپورٹ ترین صاحب کے خلاف آئی تب بھی آپ تمام لوگ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے اور حکومت کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں میرا رورل علاقے سے میں رورل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں، پنچایتی طور پہ اگر آپ کسی شخص کا چناؤ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ بھلے آپ کے حق میں آئے یا آپ کے خلاف میں آئے، آپ ثالث کو جو ہے اس کو الزام نہیں لگا سکتے۔ جب ایک چیز فائنل ہو گئی ہے تو یقیناً جو پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے ہم اس کے ساتھ اتفاق کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی بات سے اتفاق کریں گے جو پرائم منسٹر نے بات کی؟ میرے خیال میں سب لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے اور سب لوگ ہی اتفاق، نتیجہ چاہے کچھ بھی آئے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک ثالث کو مقرر کر لیتے ہیں، آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ اسے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، آپ اسے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، جج صاحب اگر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ بس اب آپ علی ظفر صاحب کی رپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے وہ حق میں ہے ترین صاحب کے خلاف ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ سمیت تمام ممبران جیسے کھڑے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ فیصل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں ذرا، لائن پر ہی موجود رہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو اس سے یوں دامن چھڑا رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جلدی مذاکرات بھی ہو جائیں گے اس لیے آپ لوگوں نے کہا نہیں، ورنہ آتے لوگ کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے سیاست کا۔ ہاں، ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تصحیح کر دوں کہ ہم نے تو جے کے ٹی صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے متعلق بہت سے لوگوں نے اے ٹی ایم کہا، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے خود بھی اے ٹی ایم کہا، میرے بھائی نے ذکر کیا تو میں نے کہا میں بھی تصحیح کر دوں۔ انہوں نے ندیم ملک کے پروگرام میں خود آ کے بتایا کہ کون اے ٹی ایم تھا پارٹی کا، انہوں نے کہا یہ بات، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی وہ تو صریحاً جھوٹ تھی۔ آپ پروگرام کا کلپ چلا دیں کہ ہم تو تیسرے نمبر پہ بھی نہیں تھے، اور 2013 کے الیکشن جی اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا تو دھرنا فیل ہو گیا تھا، میں نے اون چودھری کو کہا نکال اون 50 لاکھ روپے ان کا دھرنا چلائیں، اس کلپ کے اندر ہے۔ لیکن اون چودھری صاحب خود بھی دو روز قبل کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ 2014 کے دھرنے میں حالات یہ تھے کہ ہمارے پاس لوگوں کو کھانا تک دینے کے یا کیئر کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو پھر وہ ترین صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں سیکٹری بنا اور پھر میں نے یہ سارے معاملات میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ اون چودھری صاحب اور جہانگیر ترین صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر ابھی منسٹر صاحب نے کیا میرے بھائی۔ ٹھیک، لیکن یہ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو بھی رپورٹ آئے گی ہم مانیں گے اور پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جب ثالث بنا لیا تو بنا لیا۔ جی میں بھی تو وہیں جا رہا تھا، بالکل آپ کی آپ میرے منہ کی بات چھین رہے ہیں تو مجھے پروگرام میں کیوں بلا؟ نہیں آپ بات کریں سر، میں نے آپ کو بھرپور موقع، آپ چپ ہو گئے تھے، میں نے کہا شاید نہیں میں تو آپ کی بات کو انڈورس ہی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور کس لیے؟ نہیں میں نے تو اپنی بات انڈورس نہیں کرانی آپ سے، میں تو اپنی بات کرنی ہے سر۔ جی وہی تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بھائی سے تو میری کبھی پروگرام میں بات نہیں ہوئی، میری تو جن پروگرام سے میں نے شرکت کی اس میں راجہ ریاض صاحب تھے اور چوہان صاحب آئے اور ایک اور صاحب آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے قرآن کے اوپر قسمیں کھائی ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لیا ہے کہ اگر حکومت اور جہانگیر ترین صاحب کے اندر کانفلکٹ ہوگا تو ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے استعفیٰ دے دیں گے اگر کوئی رپورٹ جو ہے، تو پھر یا تو کچھ پتہ چل گیا ہے کہ رپورٹ میں کیا آنے والا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا حلف جو ہے وہ برقرار ہے کہ ہمیں تو معلوم ہے رپورٹ میں کیا آئے گا، مگر اگر رپورٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس پہ جہانگیر ترین صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس حلف کا کیا بنے گا جو قرآن کے اوپر لیا گیا؟ وہ نیکسٹ ڈے ڈینائل میں چلے گئے سارے، پہلے دن کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے یہ فالو نہیں کیا؟ جی میں نے نیکسٹ ڈے وہ تقریباً آدھے لوگ ڈینائل میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے قرآن پہ حلف نہیں لیے، ہم نے یہ عہد کیا کہ جی ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ چلیے آپ کی بات بہت شاندار بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی کانوں کے کچے ہیں، وہی سنتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے، کچھ ہم جان کے بھلا دیتے ہیں، لیکن آپ کو عہد اور قرآن کو پر حلف لینے میں عہد تو پھر کوئی خاص چیز نہیں ہے نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حلف لیا
اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حلف لے رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں وعدے کون سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں. نہیں مگر آپ ہر وقت خدا کو حاضر ناظر جان کے کوئی عہد کرتے ہیں. جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں تو خدا کی حاضری تو پوری کائنات کے اندر ہے. تو یہاں تو عہد لے کے لوگ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہیں, یہاں تو عہد لے کے لوگ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں, یہاں تو عہد لے کے لوگ جو ہے وہ تو میں جی تو میں عباسی صاحب یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر اس عہد کی حقیقت تو وہی ہوئی نا جس کا آپ نے ذکر کیا, عہد حاضر والی. ہمارے عہد حاضر والی ہماری بات تو رہ گئی. پھر یہ آپ کی بات انہوں نے پوری کر دی کہ یہ کوئی عہد, وہ تو تمہارے وہ کیا ہے, تمہارے عہد کو میں کیا سمجھوں, کچھ ایسا شعر ویر ہے کہ ہمیں کچھ اپنی محبت کا اعتبار نہیں, تمہارے عہد وفا کو میں عہد کیا سمجھوں, مجھے خود اپنی محبت کا اعتبار. آپ کا آرگومنٹ کیا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ مطلب قرآن پہ حلف لے کے پھر مکر گئے. آپ نے تو کہا قرآن پہ لیا ہی نہیں تھا. وہ تو میں نے نہیں کہا سر, آج پتہ نہیں آپ کیوں, اگر آپ چاہتے ہیں تو شروع ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. میں گھبرایا ہوں. انہوں نے کہا نیکسٹ ڈے انہوں نے ڈینائل دیا. پہلے انہوں نے کہا وسیم بادامی صاحب کے شو میں, نیکسٹ ڈے انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں ہم نے کوئی حلف نہیں لیا, ہم نے عہد کیا. میں 2 مختلف پروگرامز میں تھا, مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا کہا, جس میں کہا گیا کہ ہم سب نے حلف لیا ہے. اور کیا حلف لیا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کانفلکٹ میں رپورٹ آتی ہے اور جہانگیر ترین صاحب اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو ہم اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے, ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان پی ٹی آئی ہے, ہم بھی پی ٹی آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میری 15 سال 13 سال کی جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی ہے تو میری بھی ہے. یہ تمام گفتگو ہم نے سنی. اس کے جواب لے لیتا ہوں پہلے. نہیں ایسی نہیں, میں تو ویسے اپنا مقدمہ بھی پیش کر رہا ہوں. ابھی تو میں نے آپ کو ابتدائیہ دیا ہے. سبحان اللہ. پھر میرا خیال ہے کہ میں مائک شائک آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں آپ ان سے پوچھ لیں, ہم اگلے راؤنڈ میں بات کریں گے. فیصل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پہلے دن یہ آیا کہ جی ہم نے قرآن پہ حلف لیا ہے, دوسرے دن آیا قرآن پہ حلف نہیں لیا, عہد کیا ہے, اور اب جو ہے وہ عہد میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اس عہد کا کیا بنے گا جو آپ لوگوں نے لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آیا تو ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں اس دن جو عشائیہ میں جو کیا کہتے ہیں ڈسکشن ہوئی, اس میں جہانگیر خان ترین صاحب نے خود سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر پاکستان نے علی ظفر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے, انہوں نے ہمارا موقف بھی لیا ہے, FIA کا موقف بھی لیا ہے, اور مجھے اس پر پوری طرح میں سیٹسفائی ہوں کہ وہ رپورٹ جو اپنی پیش کریں گے ہم اس سے اتفاق کریں گے. آپ ترین صاحب کی کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ مجھے نکال کے دے دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا, یا علی ظفر صاحب اگر رپورٹ کا ہمارے خلاف دیتے ہیں تو ہم اس سے ڈس ایگری. ایک آپ کو کہیں کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ رپورٹ آ گئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے جی اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں تو وہ آ گئی ہے, اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب کی جو ہے وہ بھی پوزیشن کلیئر ہو جائے. پہلی بات ایک بات میں ذرا کلیئر کر دوں آپ کو فیصل صاحب, یہ ترین صاحب کا نام کوئی نہیں لے رہا, ترین صاحب پلیڈ ریلی سیف ویل, انہوں نے نہیں کہیں کہا, لیکن یہ آپ کے تمام گروپ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن پر حلف لیا ہے, پھر بعد میں کہا عہد کیا ہے, پھر کہا کہ ہم ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور رپورٹ کا جہاں تک سوال ہے تو یہ آپ کے لوگ اس پہ کامنٹ کرتے رہے ہیں ان ایشوز کے اوپر, لیکن ترین صاحب نے بات نہیں کی تھی. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آ کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ترین صاحب کے ساتھ. جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو رپورٹ تب بھی بن رہی تھی, تب یہ تو نہیں تھا کہ رپورٹ نہیں تھی. یہ جب احتجاج اور پروگرام ہوئے تو مسلسل انہوں نے پنجاب کو ایشو بنایا, انہوں نے کہا ہمارے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایشو ہے, انہوں نے اس وقت رپورٹ کی بات نہیں کی. مگر وہ بات تو آپ نے مجھے کرنے نہیں دی, وہ میں اگلی سیگمنٹ میں کروں. اچھا وہ رہتی ہے, وہ رہتی ہے, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. جو ہیں بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بہت ساری جو ہیں باتیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. میں نے بڑی سمپل سی بات کی کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ سے کہیں جو ہے کہا میں اتفاق نہیں کرتا, سر رپورٹ پہ تو بات ہی نہیں, بات کی ہو تو رپورٹ پہ انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا پنجاب میں ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی, رپورٹ کی بات نہیں ہوئی. کے بعد جو ہے تو غالباً آپ نے پڑھی رپورٹ, کس رپورٹ کہاں سے آئی؟ جی وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اس کی فوٹیج نکال لیں, اس کی فوٹیج آپ سر رپورٹ تو ابھی آئی نہیں نا, اور رپورٹ پہ میں بات بھی نہیں کر رہا. رپورٹ تو یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا حصہ تھا, میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا. ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے
وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو آج سر فیصل صاحب ہو گیا نا, آج سی ایم کے پاس چلے گئے, سی ایم کے پاس چلے گئے, تحفظات دور ہو گئے, آپ لوگ خوش ہو گئے. مجھے صرف ون لائنر یہ بتا دیں کہ اس عہد کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اگر تیزی کی طرف جا رہی ہیں, اگر بہتر ہو رہا ہے تو اس کو سب کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, جو کہ ہضم کرنی پڑے گی. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے گروپ نے کہا کہ یہ ایشو ہے, ورنہ تو کسی کو یہ ایشو نہیں لگ رہا تھا. چاہیے اوکے, یہ ایشو کسی کو ایشو نہیں لگ رہا تھا, آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا ہے تو یہ ایشو بنایا ہے, ورنہ تو رپورٹ آتی تو پتہ چلتا کس کے کتنے نمبرز ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن پر حلف نہ صحیح, جو عہد و پیما ہوئے تھے وہ تو یہ ہوئے تھے نا کہ جی کچھ بھی ہو ترین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو کیا ابھی بھی یہی پوزیشن ہے؟ دیکھیں, اگر اس کی بھی اگر آپ کے پاس کوئی ان ریٹن فارم میں ہے تو آپ بے شک اپنے شارٹس چلائے نا, یہ ان کے ایم پی ایس کے پڑے ہوئے, تو میرا خیال ہے چلیں آپ اسٹے ایٹ دس پوائنٹ, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, ابھی ٹریل سنواتا ہوں آپ کو, اسٹے ایٹ دس پوائنٹ سنوائیں جی. سب نے یونانیمسلی فیصلہ کیا اور باقاعدہ آج قرآن پاک پہ حلف ہوا کہ جی ہم ترین صاحب کے ہی ساتھ رہیں گے. سلمانی صاحب, آپ نے بھی قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں اب آپ؟ جی سب لوگوں نے حلف لیا. جی تمام ممبران کی مشاورت سے حلف بھی وہاں پہ ہوا. بالکل, وہاں پہ ہم نے حلف لیا. قرآن پاک پر حلف ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب میرے بھائی بالکل نہیں لیا. قرآن پاک پر لفظ میں نے یوز نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کسی قسم کا کوئی حلف نہیں ہوا. سعید اکبر نوانی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے جہانگیر ترین گروپ کے. پنجاب اسمبلی کے اندر سعید اکبر نوانی صاحب کو ایک پارلیمنٹ سیکرٹری بنا دیا ہے. پروونشل اسمبلی میں کل جو جمعے کے دن جائیں گے اور وہاں پر ایک آدمی کو کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے. اچھا, وہ کوارڈینیٹر ہے, پارلیمانی رہنما نہیں ہے, لیکن اپنے پارلیمانی گروپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں دینی ہے اب آفیشلی. نہیں تھا بھی نہیں, اور نہ ہی کوئی اس قسم کا ہے کہ ہم نے کوئی علیحدہ بینچز کے اوپر جا کے بیٹھنا ہے. اگر ہماری باتیں وہاں نہ سر, یہ کنفیوژن تو آپ لوگوں نے خود کریٹ کی ہے. ایک دن کا قرآن پہ حلف, ایک دن کا حلف نہیں لیا, آدھوں نے کہا حلف لیا ہے, آدھوں نے کہا حلف نہیں لیا, آدھوں نے کہا کہ عہد کیا ہے. اگر جو کچھ بھی کیا ہے, بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں دکھائیں, تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ سب باتیں ہوتی. میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں کسی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے نذیر چوہان صاحب, میں اس سے یہ نہیں کہہ, لیکن آپ اس کو لائن پہ لیں اور پوچھیں اس سے, کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا قرآن شریف کا, تو وہاں پر ذکر تک بھی نہیں ہوا. تو میں لیکن جو بندہ اس میٹنگ میں موجود سر, یہ تو اب یہ تو ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے جو لوگ اس میں اسمبلی کے ممبر ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پہ حلف لیا, اگلے دن دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لیا. اس حساب سے تو میرا خیال ہے یہ نوٹس ہونا چاہیے ان کو, تو اب ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم سے قرآن پہ حلف لیا اور اگلے دن آ کر کہا قرآن پہ حلف نہیں لیا, یا عہد کی بات بھی اگر کی ہے. لیکن آپ کو خود کلیئر ہو گیا, آپ کو خود کلیئر. آدھوں نے کہا لیا ہے, آدھے کہہ رہے نہیں لیا. نہیں, آدھوں والی بات ہی نہیں ہے. ایک شخص نے کہا اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پکچر کلیئر ہوگی. ابھی آپ ان کو ٹیلی فون لائن پر لے چلیں, ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, چلے آپ کے پاس آتا ہوں. اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں بہت اچھی بات ہے. میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں یا پہلے ہی کریں گے کامنٹ؟ میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پر تفصیل سے ذرا اس پہ بات کریں گے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب نے وہ رپورٹ سامنے لانے والی بات کی تھی, ذرا وہ سنوا دیں گے. سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو بلا شکوہ تو بتائیں, کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں, نہ کرنے کی ان کی خواہش. اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے, بجٹ میں ووٹ دیں گے. لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں, جان چھڑائیں, رپورٹ سبمٹ کریں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. عادل, میں نے جب پرائم منسٹر کو جوائن کیا تھا عمران خان کو, تحریک انصاف کو, اس کی ایک وجہ تھی, اور وہ تھی پی ٹی آئی کا سلوگن, نعرہ, وہ کیا تھا, انصاف. میں آج یہ بات کہتا چلوں, کوئی اس کو سیریس لیتا ہے نہیں لیتا, لیکن میں سیریس لیتا ہوں. یہ جو کلچر ڈیولپ ہو گیا, بھیڑ بکریوں کی طرف بھکنا, یا حلف لینا یا نہ لینا, اگر کوئی مذاق کر رہا ہے, کوئی منکر ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, پریکشر ٹیکٹکس کر رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, ایک تو اللہ کی پٹکار پڑے گی ان پہ, چاہے جو بھی ہو, میں ہوں یا کوئی اور ہو. اٹ از ویری سمپل. ہم نکلے تھے ایک ایسے پاکستان, نئے پاکستان, مدینہ کی ریاست, ہم کمپرومائزز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اٹ از ویری سمپل اینڈ ہیٹس آف ٹو فیصل. اس نے کیا کہا, اس نے ایک چیز کہی کہ جی ان کے جو بھی کنسرنز تھے وہ انہوں نے رکھے,
جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مانیں گے. اور یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر پارلیمانی نظام حکومت کو, پولیٹیکل کلچر کو میچور کرنا ہے, تو اگر یہ جو انٹچیبلز کا کانسیپٹ ہے, عمرا کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے تمام قانون, اور ان کو رگڑو, رسوا کرو, ذلیل کرو, پھانسی چڑھ جائے, بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بے گناہ تھا. آج ہمیں تمام چیزوں کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے. ہم نے پارلیمان میں ایک نیا, میں اب یہ پرائم منسٹر کو انشاءاللہ کیبنٹ میں بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو بکاؤ مال ہیں, جو حکومت وقت کے ساتھ پارٹیاں بدلتے ہیں, ایسے یہ جو 40-50 لوگ ہیں جو بھی ہیں ترین صاحب کے گروپ میں, جو بھی نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ترین صاحب, اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, اٹس ناٹ اباؤٹ, یہ والے نہیں ہیں. پولیٹیکل کلچر. وی نیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس. اور پارلیمان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آئی, یہ مذاق ہے, یہ مذاق ہے. پولیٹیکل کلچر کو ہم نے تباہ کر دیا. عمران خان اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگایا ہوا ہے, وہ مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہے, اس نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنے گھر کو قربان کر دیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا. آج مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مورل کریج دکھا کے ایک چیز پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ آئیں, جس پر جو الزام ہو وہ کلیئر کر کے پارلیمان میں آئے. جب نہیں آئے گی کسی پولیٹیکل پارٹیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. سسٹم ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا. آج اگر ایک شخص پی ٹی آئی میں کیبنٹ میں بیٹھا ہے, اس پہ کوئی چیز آتی ہے, اگلے پارٹیز والے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی یہ جو کلچر ہے, آج اگر میرے اوپر کس نے مدد کی ہے, یہ مجھے جو بتائیے پی ڈی ایم کیوں بنی؟ نہیں, پی ڈی ایم تو ایک اپوزیشن کا الائنس ہے نا. پی ڈی ایم کیوں بنی؟ وہ تو اپوزیشن کا الائنس ہے. کیوں بنی؟ نہیں, وہ آپ اپنا آرگیومنٹ بیلڈ کریں, لیکن آپ کی پارٹی سے جو لوگ گروپ بن رہا ہے اس کو تو پی ڈی ایم نے سپورٹ نہیں کیا. آپ نے مجھ سے پوائنٹ آف ویو پوچھا ہے نا, تو آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو گیو مائی پوائنٹ آف ویو. گو اہیڈ. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون, ایسٹ اینڈ ویسٹ, وہ یہ کیسے ہو گئے؟ جے یو آئی کا کیا تھا ان کے بارے میں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچتی تھی, کیا کہتی تھی؟ واٹ میڈ دیم ٹو بیکم ون؟ اپنے مفادات. آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے عدالتوں کو ویلیو کریں, پاکستان کے ہاسپٹلز کو ویلیو کریں, پاکستان کی اونرشپ لیں, باہر سے آئیں, پاکستان میں تمام چیزوں کا مقابلہ کریں. پرائم منسٹر میں مورل کریج تھی, 1-1 روپے منی ٹریل دی. آج آئیں, جوڈیشل ریفارمز, کرمنل جسٹس سسٹم, تمام چیزوں کو پارلیمان میں ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ پرسوں پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے, میں این آر او نہیں دوں گا, اور اسی وقت یہ پریشر اور اسی وقت یہ پریشر چل رہا تھا کہ ترین گروپ جو ہے وہ بیانات دے رہا تھا کہ پی ٹی آئی ہم بھی ہیں, ہم نے بھی 12 سال سٹرگل کی ہے. ساتھ میں یہ بیانات بھی دیے جا رہے تھے کہ جی ان الیکٹڈ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے سارا کچھ. آج یہ گروپ جا کے چیف منسٹر سے مل لیا, پریشر تو آپ لوگوں نے لیا ہے. دیکھیں, جو عمران خان کو جانتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, عمران خان نہ کبھی بلیک میل ہوتا ہے, نہ وہ پریشر میں آتا ہے. They say the more you suppress them, the more their resistance power increases. ان پر ان کا اللہ پر اتنا ایمان اور یقین ہے, وہ 20 MPs کو کیوں نکالتے, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لیا. آج بھی ان کا میسج کلیئر ہے کہ جہانگیر ترین ہو, شہریار آفریدی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آئے. کیا سی ایم نے پریشر لیا پھر یہ جو ملاقات کی ہے؟ بھئی اس کے ان کے MPs ہیں. ایک منٹ, ایک گھر میں رنجش آتی ہے, بات نہیں سنیں گے. ان کی پارٹی میں کوئی بھی چیز ہو, شہباز شریف صاحب ہیں یا کوئی بھی, ان سے وہ بات نہیں کریں گے. پر دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کر رہا تھا نا, یا آپ کے سی ایم زیادتی کر رہے تھے یا یہ زیادتی کر رہے تھے, کون زیادتی کر رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہ تو مجھے ان زیادتیوں کا پتہ ہے, میں اس اپنی ایک چیز کا حصہ ہی نہیں ہوا, میں اپنی طرف سے بات شروع کروں. ایک چیز کمال ہے, آپ سندھ حکومت پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, بلوچستان گورنمنٹ پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, پنجاب حکومت پہ, اپنی گورنمنٹ پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں جس کی مجھے انفارمیشن ہو. نہ تو مجھے کسی نے بتایا, پنجاب کی کوئی انفارمیشن نہیں, مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ جی بزدار صاحب نے میرے ساتھ یہ کر دیا, MPs یہ کر رہے ہیں. سر یہ پورا دن ٹی وی پہ لگے ہوئے تھے 7 سے لے کے 11 بجے تک, ایک پاکستان کے بچے کو بتا رہے ہیں. آپ نے اس کا جواب بھی فیصل سے سن نہیں لیا کہ وہ اس کا حصہ ہی نہیں تھے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, اسی کا جواب تو میں نے انہیں دیا ہے نا کہ آدھے کہہ رہے تھے قرآن, آدھے کہہ رہے تھے عہد, آدھے کہہ رہے تھے ساتھ رہیں گے, آدھے کہہ رہے تھے نہیں رہیں گے. کا نام استعمال کرنا بھی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. جنہوں نے کیا, دیکھ میری بات سنیں, تو اللہ کی پٹکار پڑے گی اگر غلط استعمال کی ہے, اللہ کی لعنت پڑے گی, پڑ گئی ہے, جو بھی ہوگی, جو بھی ہوگا. جو دیکھیں آخری چیز, عادل, آج ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے, حق نہ حق, there is a very thin line. یہ جو یہ کروی اپروچ اپنا کے نا, اور یہ جو مختلف چیزوں کو
کنفیوز کر کے اپنے مقاصد اچیو کرنے میں وہ وقتی طور پہ دنیا کو تو بیوقوف بنا لے اللہ کے دربار میں. پریشر گروپس کو آپ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل تمام پارٹیز کو نہیں کرنا چاہیے, اور جن پر ایلیگیشنز انہیں بالکل نہیں کرنا اور ان کو کیفر کردار, اور آئیں جوڈیشل ریفارمز, کرمنل جسٹس سسٹم اور نیب ریفارمز کریں تاکہ سب چیزیں کلیئر ہوں. بالکل ٹھیک سر, وہ کہتے ہیں اتنا اچھا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, نہ آپ نہ یہ نہ کوئی اور پریشر گروپ کو ماننا بند کریں, یہ لوٹا کریسی کو ختم کریں, فلور کراسنگ والے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل, اور الیکٹیبلز کو بالکل اگنور کر دیں. اس کے لیے تیار ہیں, آئیں جوڈیشل کیا کرتے ہیں, ہاں الیکٹیبلز کو لینا بند کر دیں جو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا جو بلیک میلنگ, میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا کہ یہ تو کوئی سلیکٹڈ فریم ورک ہے کہ الیکٹیبلز کو نہیں جو بلیک میل کرتے ہیں. آپ زیر لب جو کہتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, الیکٹیبلز کو اگنور. میں تو گھبرا گیا. کو بھی آپ تھوڑا سا ٹویسٹ دینے کے چکر میں سیدھی میں ان سے دل لگی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, بڑی نوازش آپ کی. لیکن اب میں سیریس بات کر لیتا ہوں کیونکہ آپ دل لگی نہیں چاہتے میں کروں. تو میں پھر آپ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا, میں ذرا سیریسلی آپ سے بات کر لیتا ہوں. آپ نے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا. مدینہ کی ریاست کے اندر چینی کی رپورٹ آئی, بڑا اچھا ہوا. میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے بہت سی رپورٹیں نکالی ہیں اور یہ بڑا اچھا ایک قدم ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ قدم اس طرح کے اقدامات آنے والی حکومتیں بھی چلاتی رہیں. ٹھیک ہے. لیکن چینی کی رپورٹ آئی, اندر سے کیا نکلا؟ چوری اور مافیا. آٹے کی رپورٹ آئی, اندر سے نکلی چوری اور مافیا. بجلی کی رپورٹ آئی, اندر سے نکلی چوری اور مافیا. پٹرول کی رپورٹ آئی, اندر سے نکلی چوری اور مافیا. ادویہ کی رپورٹ آئی اور نکلی چوری اور مافیا. اور اب رنگ روڈ کی رپورٹ آئی اور اس میں نکلی چوری اور مافیا. ہر رپورٹ کے اندر ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے. کچھ وزیروں کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں وقتی طور پہ ہٹا دیا, مگر جس کو ہٹایا پروموٹ کر دیا. ایک وزیر کو بڑی وزارت دے دی, یعنی ایک چھوٹی وزارت سے ہٹا کے بڑی وزارت دے دی. دوسرے ایک صاحب کو ہٹایا جن پہ الزام تھا 550% بڑھانے کا ادویہ کی قیمت, ان کو پارٹی کا سربراہی ایک حیثیت دے دی جنرل سیکرٹری بنا کے. یعنی یہ مدینہ کی ریاست ہے بھائی. چلیں ایک اور سیریس بات کر لیتے ہیں, حق اور سچ کی بات کر لیتے ہیں. میں انٹرفیئر نہیں کروں گا, مجھے اپنے ٹائم جی بالکل اگر آپ مجھے روکیں, آپ نے کہا سیریس بات, ورنہ میں رک بھی جاتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں گے سیریسلی تو میں رک جاؤں. لیکن اگر سیریس بات کرنی ہے تو حق اور سچ کے اندر EOBI کا بھی ذکر کر لینا. EOBI کا جو 24 ارب روپے کا مقدمہ ہے, 3.5 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ NICL کا جو 44 ارب روپے کا ایک وہ کیس ہے, اس کی بھی بات کر لیں. ذرا BRT کی بھی بات کر لیں. ذرا منرلز اور میٹلز کے جو کیسز تھے ان کی بھی بات کر لیں, حق اور سچ کی. وہ جو احتساب کمیشن کے لگائے تھے, ہیڈ لگائے تھے جنرل صاحب جو عمران خان صاحب کے دوست تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک بیٹھی ہیں, وہ آج بھی کابینہ کے اندر, وفاقی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ان کی بھی حق سچ کی بات کر لیں. یہ کون سا حق سچ ہے جو صرف سلیکٹیو ہے؟ چلیں ایک اور سیریس بات کر لیتے ہیں. یہ دونوں باتیں تو ہو گئیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریزن فار یور سکسیس از انویریبلی دا ریزن فار یور فیلئر. آپ نے یہ سوچا کہ یہ ملک کیسے چلے گا, کہ چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہو, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو, چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہوں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہو, چاہے وہ کامران ہو, آپ جس کو جو آپ کے خلاف آواز اٹھائے گا آپ اس کو جیلوں میں ڈال دیں گے, موت کی کال کوٹری میں ڈال دیں گے. ان میں سے 2 اصحاب رانا ثناء اللہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب موت کی کال کوٹری کے اندر رہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہی وکٹمائزیشن جو آپ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے, وہی الزامات جو ہیں اس 40 کے گروپ نے لگائے. جو ہم الزامات 3 سال سے لگا رہے تھے, ہم نے تو ان کو نہیں بلایا نا. آپ نے خود ہی کہا کہ آپ نے تو ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو الزامات ہم لگا رہے تھے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو پارٹی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک شروع کر دیا. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بولا, اب آپ کلپ چلائیں, وہ جس میں انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بولا کہ ہمارے خلاف جعلی کیسز کیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, پنجاب حکومت کے اندر ہمارے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ چلائیں نا, پھر یہ حق سچ کی ساری مدینے کی ریاست کی ساری باتیں پھر سامنے آئیں. لیکن ان کا ایشو تو آج کہتے ہیں ریزالو جی ہو گیا, بہت اچھا ہے. ہم نے تو پہلے بھی ان کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کیا, آج بھی نہیں کر رہے, بہت مبارک ہو جی. ہماری طرف سے وہ کہتے ہیں جم جم جیو. پھر اب جواب لے لو. لیکن میں جو آخری بات آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ اب یہ بات چھوڑ دیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ سارے لوگ پروگرام, یہ دیوانے بچے تو نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رپورٹ پہ اعتراض نہیں. وہ رپورٹ جو آئی نہیں ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے. وہ رپورٹ جو کسی نے دیکھی نہیں ہے, وہ پڑھی نہیں ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہے. وہ کون سی رپورٹ ہے جس پہ آپ کو اعتراض نہیں, جو آئی نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ
تو آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ آپ موترز نہیں ہو رہے. آپ کے خیال میں کچھ بتا دیا ہے؟ جی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہٹ گئی. جہانگیر ترین سے بات شروع ہوئی, وہ رپورٹ ابھی بن رہی تھی جب انہوں نے یہ تمام بیانات دیے. ایسا نہیں کہ علی ظفر کی آج اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ رک گئے. یہ رپورٹ علی ظفر, یہ تو اسمپشن ہے نا سر, آپ میری بالکل اسمپشن ہے, لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ دوسری اسمپشن کیا ہے. وہ کون سی رپورٹ ہے جس کا یہ سب لوگ اصحاب ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں آج قوی یقین, وہ کیا قوی یقین آ گیا؟ اگر کل کو رپورٹ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں, تو یہ کون سے عہد کی طرف آج والی بات پہ قائم رہیں گے؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی سنیے میں سیاسی بات ہو جاتے ہیں تو بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگی, نہیں ہوتے ہیں تو بھی مشکل ہوگی. یہ تو دونوں صورتوں میں مشکلات تو جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں تو پھر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کے بعد جو ادارے انہوں نے کہا تھا کہ آزاد ہیں پولیس کے اور ایڈمنسٹریشن کے, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی سے اب نہیں کر رہے, ہمارے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. تو آج جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی مرضی سے اب پولیس والے لگنے شروع ہو گئے نا, اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ. چلے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. یہ بلیک میل ہوتے رہیں گے, ٹھیک, جب تک رہیں گے, جو بہت تھوڑا وقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تب تک یہ بلیک میل, ابھی آپ کے سامنے یہ 40 کل کو پھر کھڑے ہو جائیں گے. کل کو کسی کی آپ بات نہیں مانیں گے, کسی کا بندہ ٹرانسفر کریں گے, کہیں پہ اصل یا جعلی کیس ہوگا کوئی بھی, اور یہ 40 لوگ کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اسی طرح میٹنگ ہوگی, اسی طرح وہ کہیں گے اب ہمیں یقین آ گیا, اور آج کے بعد کچھ نہیں. کوئی کلیئر, پھر میں بریک لے. میری بات سنیں, انہوں نے شوگر, ویٹ, ای او بی آئی, رنگ روڈ, احتساب, کے پی, بی آر ٹی سب کا کہا نا. مجھے اس سزا عمران خان نے دینی ہے. سپریم کورٹ نے سزا دی تھی نواز شریف کو. ایک منٹ کانوکٹ, ایک منٹ, ابھی میں قانون کے تھرو, یہ ہی از اے لیجسلیٹر, سینیٹر ہیں. دیکھیں فیکٹس پہ بات کریں گے. مجھے بتائیں کانوکٹ ڈکلیئر ہوا, 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ باہر بیٹھے ہیں, دوسرا بھائی 7 ارب روپے بینیفیشری ہے, بے نامی, اور ایک لمبی لسٹ ہے. جو جوڈیشل سسٹم میں لیکوناز ہیں, سائیوال میں جو واقعہ ہوا, پورے پاکستان سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا, آج میں ان سے کہتا ہوں کہ سائیوال میں بچوں کو, جو بچے جو رہ گئے تھے جن پولیس سے جو ان کے پیرنٹس کو مار دیا تھا. آج میں ایک بات بتاؤں, عمران خان نے سزا نہیں دینی, نیب عمران خان کے انڈر کام نہیں کرتا. ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دینا. سائیوال والے مقدمے, ایک منٹ میری بات سنیں. جو کیسز واپس لیے ہیں وہ کیسے لیے؟ میں انٹیریئر منسٹر تھا, میری بات سنیں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ کا جب ڈیسیجن ہے ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب ہم نے بندے اریسٹ کیے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, جب سزائیں عدالتوں نے دینی ہے, جوڈیشل ریفارم, کرمنل جسٹس سسٹم, پولیس ریفارمز, عمران خان آپ سے کہہ رہے ہیں یار دیکھیں میری, عمران خان آپ سے کہتے ہیں کہ فیٹف ہے, آئیں فیٹف کے لیے آتے ہیں, آپ این آر او مانگتے ہیں. جب جوائنٹ ریزولوشن کشمیر پہ آئے آپ کہتے ہیں جی پیرول پہ ہمیں چھوڑ دیں. بھائی جس نے کرپشن کی یا جس کے اوپر الزام ہے, عمران خان نے سبتین صاحب سے کہا, عمران خان نے اعظم سواتی صاحب سے کہا, عمران خان نے علیم خان سے کہا. دیکھیں جو کیبنٹ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ, آج آئیں ایک نئی تاریخ رقم کریں. آپ ان کا, انہوں نے مافیاز کے خلاف ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اسی اسلام آباد میں ہزاروں زمین, لینڈ, اسٹیٹ لینڈ ریکور کی. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آئیں اس کرپشن کے خلاف اس لیجسلیشن کے حوالے سے 2/3 میجورٹی, آج عدالتوں کٹ جائے گی آپ کی بات, تمام چیزیں ختم کریں تاکہ ان کو کمپلیٹ کر لیں. جناب میں ذرا آپ کو فیٹف کی حقیقت بتا دوں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دیکھیے فیٹف میں یہ کیا بل لے کر آئے ہمارے پاس, میں ذرا آپ کے عوام کو بتاؤں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بچیوں کے پیچھے اگر سیکرٹ پولیس لگائیں گے, پہلے جو کام انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی تھی, تو اب یہ قانون بن گیا ہے. یہ قانون بن چکا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر ہیک ہو سکتے ہیں. یہ قانون بن چکا ہے کہ آپ کے ٹیلی فون ٹیپ ہو سکتے ہیں. یہ قانون بن چکا ہے کہ وہ کام جو سیکرٹ ایجنسیز چھپ کے کرتی تھی, میں بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, وہ قانون آپ ابھی پڑھ دیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن ایک میجسٹریٹ کی یا کورٹ کی اجازت سے آپ کے گھر میں لوگ ڈپلوائے کر سکتے ہیں, وہ آپ کو چیز کر سکتے ہیں, آپ کے بچوں کی ویڈیوز بنا سکتی ہیں. آپ وہ قانون لائیں اور یہاں پہ پڑھیں. اس کے اوپر جو ہے یہ فیٹف کی بڑی پرانی, ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں. جی آپ ضرور لیجئے گا. فیٹف کو ہم نے فیل کر کے اس بل کو ریجیکٹ کر کے بھیجا سینٹ سے. انہوں نے جوائنٹ میٹنگ کروا کے اس کو پاس کروایا, ڈیبیٹ نہیں کروائی, کمیٹی میں نہیں بھیجا,
ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس بل کو امپروو کر سکیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو جی بالکل بالکل کوئکلی میں نے بریک لینی سر آپ مکمل کر لینا, میں نے بریک تو لینی ہوگی, بریک کے بغیر تو نہیں چل سکتے. بریک کے بعد کر لیں, بریک کے بعد پہ مزید بات. آپ نے تو مجھے ویلکم بیک. جی بریک سے پہلے آپ آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لیں, پھر میں نے آفریدی صاحب نہیں ہو گیا جناب آفریدی صاحب انہوں نے آپ کو پوری فہرست بیان میں نے, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جو آپ جی میں آئے گا. دیکھیں میری بات سنیں, اس کو بڑا سمپل کرتے ہیں. آج میرا یہ پلان تھا, میں اس پلان سے آیا تھا کہ آج سولیڈیریٹی ہوگی پیلسٹائن, اور میسج دینا ہے پوری دنیا کو کہ آج قوم ایک ہے. اس کو بڑا سمپل ایک ون لائنر میں اس کے بارے میں کہوں گا. میرے رب سے یہ استدعا ہے اور پوری قوم سن رہی ہے کہ یا اللہ جس نے اس ملک کو لوٹا, جس نے دو نمبری کی, جو منافقت کر رہا ہے چاہے اقتدار میں اقتدار سے باہر ہے, اللہ اس کو عبرت کا نشان اس لیے بنا کہ اس کا نقصان کیا ہے. کہ آج پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, رنگوینیا میں کیا ہوا, OJK میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں ایک مہذب قوم کی طرح اداروں کو مضبوط کر کے امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو, ہماری اولادیں ہم سے کوسچنز پوچھتی ہیں, بچہ چاہے جس لیڈر جس پولیٹیکل پارٹی کا ہو, بچے معصوم ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں. پی ایم ایل این ساری کرپٹ ہے. دیکھیں کوئکلی مجھے جواب دیتے ہیں, اب تھوڑا ٹائم کم ہے. پی ایم ایل این ساری کرپٹ ہے سر, جواب میں یہ بتاؤں, پی ایم ایل این ساری کرپٹ ہے. جو لیڈر عدالتوں کا فیصلہ, سر لیڈرز کو ہٹا دیں, پی ایم ایل این ساری کرپٹ ہے. سارے نہیں ہے. پیپلز پارٹی ساری کرپٹ ہے. سارے نہیں کرپٹ. دیگر جو جماعتیں ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر بھی وہ ساری پوری پارٹی کرپٹ. سارے نہیں کرپٹ. تو آپ ان لوگوں کو انگیج کیوں نہیں کرتے جو کرپٹ نہیں ہے؟ ہم ان کو انگیج کرتے ہیں, میں ویلکم کرتا ہوں انہیں. تو کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ میرا پرائم منسٹر ویلکم کرے, میری سرداری اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں, آئے پاکستان کے لیے, لیکن این آر او نہیں ملے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے آپ بیہائنڈ دا اسکرین یا مجھے انڈر دا ٹیبل کوئی فیور کر دیں. تو پھر تو یہ کبھی نہ ہونے والی بات. کیا مطلب؟ پاکستان آپ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہیں گے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ انگیج کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کو کرنا چاہیے لیجسلیٹرز کو, اور دوسری سانس میں آپ کہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, تو جس پہ الزام نہیں ہے, سن تو لینا, جس پہ الزام نہیں ہے وہ تو یہ سوچے گا نا یار آپ دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا تو میں این آر او لینے کیوں جاؤں. مجھے بتائیں, یہ سرے محل سے شروع ہو کے مے فیئر تک, اور یہ ابھی جو بے نامی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, مجھے بتائیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے جن کو کانویکٹ ڈکلیئر کیا, آج میں اور آپ کس طریقے سے عام آدمی کو کہیں گے کہ تم جیل میں کیوں ہو؟ خدا کے لیے پاکستان پینل کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ, ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ملک کے نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ پارلیمان کا مطلب ہے لیجسلیٹرز کو لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن کے بجائے ہم اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, لاسٹ 1 منٹ. دیکھیے لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں, باقی تو ساری باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ غارت کرے اس کو جو کرپشن کرتا ہے, آمین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کا حل کریں گے, ان کے دکھ درد کا مداوع کریں گے, کیونکہ یہ تو میرا بھائی کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کرتا ہے, انہیں معلوم ہے. اور کچھ لوگ سٹرگل بھی کرتے ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں اس کے دکھ درد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. آپ جو بندہ 30,000 روپے لیتا ہے اس سے ذرا جا کے پوچھے تو کیمرہ لے کے باہر نکل جائے. اگر وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا. اگر وہ ماں باپ کی دوا لے آئے تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک ہی صرف نعرہ ہے, پہلے سے ہمارے السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم, پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.